अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आँखें अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा अतिया और तोहफ़ा है और हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा इनाम है जिसके ज़रिए से हम दुनिया को देखते हैं, हर चीज़ देखते हैं और अल्लाह की रहमत से हम हर चीज़ से मुस्तफ़ीद होते हैं। इल्म भी हासिल होता है और लुत्फ़ भी हासिल होता है और हर तरह की खूबसूरती का अंदाज़ा भी होता है। आँखें अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत हैं। याद रखें, ये अल्लाह ने खुद दी हैं और आँखों में अल्लाह का नूर होता है और नूर जो है जिसने दिया है फिर उसने ये भी बताया है कि उस नूर को किस तरह से इस्तेमाल करना है। असल बात इस्तेमाल की है। अगर इस्तेमाल उसका सही हो जाएगा तो फिर हम दुनिया में और आखिरत में कामयाब हो जाएंगे। अगर उसका इस्तेमाल सही ना हुआ तो फिर दुनिया और आखिरत में नाकामी है और फिर अजाब है। सूरह बनी इसराइल में आयत नंबर 36 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नस समअ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अनहु मसऊला। अल्लाह ने फरमाया कि इन्नस समअ, बेशक कान, वल बसरा और आँखें, वल फुआदा और दिल, कुल्लो उलाइका इन सब से, कान अनहु मसऊला सवाल किया जाएगा। क़यामत के दिन ज़बान बंद हो जाएगी, बंदे के कान भी बोलेंगे और उसकी आँखें भी बोलेंगी और दिल भी। अल्लाह ताला कानों से, आँखों से और दिल से सवाल करेगा और जो गुनाह किए थे आँखों ने, वो आँखों से अल्लाह पूछेगा तो वो आँखें बताएंगी कि इस बंदे ने हमें करवाया था। इसी तरह कान से जो आपने बुरी बातें सुनी, बेहयाई, गंदी की बातें और गलत किस्म का काम जो कान से लिया, वो भी कान जवाब देंगे अल्लाह को कि इस बंदे ने ही हमसे काम ये कराया था। इसी तरह दिल के अंदर जो आपने लोगों के बारे में बेहयाई, बुराई, गंदे ख्याल, दुश्मनी, कत्ल गारत और गलत किस्म के ख्याल रखे और फिर उनको अमली जामा पहनाया, तो वो दिल कहेगा कि मेरे अंदर ये सारा गंद इसी बंदे ने रखा था, तो लिहाजा आपको वो सज़ा भुगतनी पड़ेगी। याद रखें, ये जो जहरी जो आपके आज़ा हैं, जिस्म है, ये आपके दोस्त नहीं हैं, ये अल्लाह के दोस्त हैं। ये अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं। सिर्फ तू एक बंदा है जिस पर इम्तिहान है और ये तेरी रियाया है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलन अन रइयतिही। तुम में से हर एक जो है वो हुक्मरान है और उसकी रियाया है। ये हम सब हुक्मरान हैं और हमारी रियाया ये हमारी आँखें हैं, हमारे कान हैं, हमारा दिल है, हमारे हाथ हैं, हमारे पाँव हैं, हमारे वो सब आज़ा हैं जिन पर हम हुक्म चलाते हैं। ये सब हमारी रियाया है, हम इन पर हुकूमत करते हैं और क़यामत के दिन ये रियाया अल्लाह से सवाल करेगी कि इस बंदे ने हमें आपसे जुदा कर दिया था, हम आपका हुक्म मानने पे राजी थे, लेकिन इस बंदे ने हमें बगावत पे वो उतार लिया था और हमसे ये गलत काम, गुनाह के काम इसने लिए थे, क्योंकि हम इसके ताबे थे, हम कुछ नहीं कर सकते थे। तो फिर अल्लाह ताला उस बंदे को सजा देगा। तो याद रखें कि ये हमारे पास जिस्म के तमाम आज़ा अल्लाह के हैं और अल्लाह की अमानत है। हमारा जिस्म अपना नहीं है, ये सब अल्लाह का है। हमारे अंदर रूह जो है वो जिस्म को चलाती है, वो अल्लाह की तरफ से आती है। ना उसको आपने देखा है, ना मैंने देखा है, ना किसी ने देखा है। वो तो रूह जो है
اس کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے ارشاد فرمایا قل الروح من امر ربی، روح اللہ کے حکم سے ہے۔ جسم مردہ ہوتا ہے، اس کے اندر جب روح آتی ہے تو جسم چلنا شروع ہوتا ہے۔ آپ نے فزکس پڑھی ہے، اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ مادہ اور توانائی، ان دونوں کا ملاپ فزکس ہوتا ہے، اور یہ فزیکل یہ ایک ایگزامپل ہے انسان فزکس کی بہترین کہ انرجی اور میٹر کا کمبینیشن ہے، یعنی توانائی اور مادے کا ایک حسین سنگم ہے۔ توانائی سمجھو روح ہے اور مادہ جسم ہے، ان دونوں کو ملا کر اللہ نے یہ جسم بنایا ہے۔ اس لیے یہ جسم، اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ فزکس جو ہوتی ہے توانائی اور مادے کو ملا کے آپ بہت ساری نئی چیزیں ایجاد کر لیتے ہیں۔ انسان کے اندر یہ صلاحیت اللہ نے رکھ دی ہے مادہ اور توانائی کے ذریعے سے، روح اور جسم کے ملاپ سے، کہ یہ اپنے جسم کے لیے اور اپنی دنیا میں جہاں رہتا ہے اس کے لیے بہت سی جتنی ایجادات چاہے جو ان کی ضرورت کی ہیں وہ بنا سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے۔ یہ صلاحیت اللہ نے شروع میں ہی اس میں رکھ دی۔ اس لیے یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، ہمارے اندر بہت کچھ رکھا ہوا ہے۔ ہم اپنے جسم سے جو کچھ کام لینا چاہیے وہ لیتے نہیں ہیں، اور جو نہیں لینا چاہیے وہ لے لیتے ہیں۔ اس لیے ہم اللہ کے بھی دشمن بن جاتے ہیں، اپنے ذات کے دشمن بن جاتے ہیں، اور عذاب الہی کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا نا کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، تو اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ جو آپ کے کان ہیں، آنکھیں ہیں، دل ہیں، ان سب سے سوال ہوگا۔ تو یاد رکھیں آپ کی آنکھ نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اگر تو آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق آنکھ کو استعمال کیا، کان کو استعمال کیا، دل کو استعمال کیا، پھر تو الحمدللہ بہتری ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے اپنی مرضی چلائی اور شیطان اور نفس کا پجاری بن گیا تو پھر اللہ سے رشتہ آپ کا ٹوٹ گیا، تو پھر آپ سزا کے لیے تیار رہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں قرآن پاک کی سورہ نور کی آیت نمبر 30، جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ ہم آج اس کو پڑھیں گے، تو اس میں اللہ تعالیٰ سے ہم پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم فرما رہے ہیں، کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ کا حکم ماننے کا اقرار کیا ہے، تو اب یہ اللہ کا حکم آ رہا ہے، مانے ذرا۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کل، کہہ دو، اعلان کر دو۔ یہ اعلان عام ہے، کس کو؟ جو ایمان والے ہیں ان کے لیے۔ کل المومنین، یعنی ایمان والوں کو یہ اعلان کر دو، کیا کریں وہ؟ یغدو حکم کا صیغہ ہے، حکم ہے۔ یغدو کا مطلب ہے، غد کا مطلب ہوتا ہے کہ نیچا کرنا، یغدو نیچا کر لیں، یعنی نگاہوں کو، من ابصارہم، اپنی نگاہیں، ابصار کہتے ہیں نگاہ کو، بصر بصیر سے بنتا ہے نا بصر، تو یہ ابصار کیا ہے؟ جمع کا صیغہ ہے نا، کہ اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیں، یعنی اپنی آنکھوں کو نیچا کر لیں اور نیچی رکھیں۔ تو آگے فرمایا وَيَحْفَظُوا، اور حفاظت کریں فروجہم، اپنی شرمگاہ کی۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ اللہ فرماتا ہے یہ ان کے لیے پاکیزہ رکھنے کا ذریعہ ہے، پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالی خبیر ہے، خبر رکھتا ہے، جانتا ہے، بما یصنعون، جو کچھ کہ یہ کرتے ہیں۔ اب یہ ان سب آیت میں بہت بڑا سبق ہے، ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں گے کیونکہ یہ بہت بڑا خزانہ اس کے اندر چھپا ہے۔ ہم اس خزانے کو تھوڑا تھوڑا کھولتے ہیں۔ پہلے ہم صرف اس کو دیکھتے ہیں، قل المومنین یغضوا من ابصارہم، بس اتنا آج پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل المومنین،
ان مومن کو جو ایمان والے ہیں ان کو بتا دیں، اعلان کر دیں ان کے سامنے، یا غدو کہ وہ نگاہ نیچا کر لیں، گرا دیں، من ابصارہم اپنی نگاہوں کو۔ اب یہ حکم جو ہے اس میں دیکھیں کوئی بات نہیں ہے، یہاں تک دیکھیں نا بات ختم ہو گئی ہے کہ یغدو من ابصارہم، یہ ایک بات ختم ہوئی۔ آگے وا ہوتا ہے، وا یحفظوا فروجہم، وا سے مراد دوسری بات شروع ہے۔ اب یہ پہلی بات کو ہم پڑھ رہے ہیں، تو پہلی بات میں جو اللہ نے فرمایا، حکم دیا یغدو من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو شریعت نے اجازت دی ہے بس اس کو دیکھیں، ورنہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ بس یہ ختم ہوگی بات اسی میں ہی کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، صرف وہ چیز دیکھیں جس کا شریعت نے اجازت دی ہے، ورنہ آپ دیکھنے کے مجاز ہی نہیں ہے، آپ کو اجازت ہی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ نے بند کر دیا، کیونکہ یہ آنکھیں اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہیں، اس لیے اللہ نے حکم دے دیا کہ آپ دیکھیں تو صرف اس چیز کو دیکھیں جو شریعت اجازت دیتی ہے، ورنہ آنکھوں کو آپ نیچے ہی رکھیں، کیونکہ اللہ نے فرما دے یغدو من ابصارہم، اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں، گرا دیں، نگاہوں کو نیچے کر لیں۔ تو یہ کتنی اہم بات ہے، ہم نے اس کی طرف غور نہیں کیا۔ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ہم نے پیچھے نظر بد میں پڑھا کہ جب بندہ کسی کو دیکھتا ہے نا تو بندے کی دل کی کیفیت آنکھوں کے ذریعے دوسرے پر قہر بن کر، غضب بن کر جب پڑتی ہے تو اس کی تباہی پیدا کر دیتی ہے، وہ اس کا خانہ خراب ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں مصیبتیں آپ ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ آنکھوں کو نیچے رکھو، کیونکہ اللہ سے زیادہ کسی کو ہمارا علم نہیں ہے، ہمارے اندر کیا کیا ہے اللہ سب جانتا ہے۔ اور آج کل کے دور میں تو ساری لالچ اور حرص دنیا کا بھرا ہوا ہے، وہی اندر جو بھرا ہوا ہے وہی آنکھوں میں آئے گا، وہ دوسرے پر غضب بن کے گرے گا اور اس کی تباہی ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ آنکھوں کو نیچے رکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو دل کے اندر اگر کسی کا حسد ہوتا ہے نا، وہ حسد جو ہوتا ہے نا وہ آنکھوں کے ذریعے ایک میزائل بن کر دوسرے پر گرتا ہے تو اگلے کی تباہی ہو جاتی ہے۔ لیکن بعض اوقات بھوک ہوتی ہے، بھوکا بندہ، ہنگری بندہ، آپ کو پتہ ہے ہنگری بندہ جو بھوکا ہوتا ہے، جب کافی دنوں سے بھوکا ہو تو جب کھانے پر گرتا ہے تو ایسے ہڑپ ہڑپ کر کے کھانے کو کھاتا نہیں ہے بلکہ پینے کی کوشش کرتا ہے، یعنی اتنا زیادہ وہ کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ تو یہی حالت ہوتی ہے کہ جو بھوکا بندہ ہوتا ہے نا اس کی آنکھوں میں بھوک ہوتی ہے، اور وہ بھوک جو ہے نا جب آگے جاتی ہے تو آگے اگلے کی تباہی پھیر دیتی ہے، یعنی اس کو ایسے کھانے کی کوشش کرتی ہے، نظریں کھاتی ہیں۔ اس لیے جو ہے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کھانا کھانے والا جب بیٹھا ہو اور بھوکا بندہ اس کو دیکھتا ہے تو وہ اس کا کھانا اس کے پیٹ میں نہیں جاتا، وہ باہر ہی آتا ہے، یا کائے ہو یا کوئی بد ہضمی ہو، اس طرح سے۔ اسی طرح سے بے حیائی اور برائی اور فحاشی میں جو بندہ بھوکا ہے، جو جنسی طور پر، تو اس کے اندر سے جنسی جذبات ہی آگے جاتے ہیں تو دوسرے کے اندر وہ ہلچل پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ نظر بد جو ہے نا، اس سے یہ نظر جس میں بھوک ہوتی ہے اور خواہش ہوتی ہے، خواہش لالچ ہوتا ہے نا کسی چیز کا، تو وہ لالچ جب آنکھوں کے ذریعے دوسری جگہ پڑتا ہے نا تو پھر وہ اس چیز کی تباہی پھیر دیتا ہے۔ تو اس لیے دیکھیں کہ یہ لالچ ہے اور جو حرص ہے اور جو خاص طور پر جو طمع ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ گناہ اور بڑھا دینے والی چیز ہے، کیونکہ لالچی بندہ کیا کرے گا؟ اس کی نگاہ میں وہ چیز جائے گی، لالچ ہے جس چیز کا۔ ایک بندہ ہے، اس نے
آپ کی بہن بیٹی سے یا کسی سے دوستی کر لی ہے یا تعلق اس نے دیکھا اس کو، اب اس کو وہ اس کی نگاہوں میں جو ہے نا وہ آ گئی، اب آپ کی بہن بیٹی اس کی نگاہوں میں آ گئی ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ آپ نے دیکھا ہوگا ایسی بہت ساری مثالیں میرے پاس بہت ہیں، لوگ ایسی باتیں ہمارے پاس پوچھتے رہتے ہیں۔ تو کیا ہوا کہ وہ جس نے آپ کی بہن بیٹی پر نگاہ ڈالی، اب اس کی نظروں میں وہ آ گئی، اس نے غلط خیال دل میں پیدا کر دیا، اب وہ بندہ کیا کرے گا؟ آپ سے دوستی کرے گا، آپ کے گھر میں داخل ہوگا، وہ آپ کو گفٹ دے گا، آپ کے ساتھ مختلف طریقے سے پیش آئے گا، حتیٰ کہ وہ آپ کے گھر میں داخل ہو جائے گا۔ پھر جب داخل ہو جائے گا تو پھر اس نے وہی کام کرنا ہے جس کی اس کے اندر وہ خواہش تھی، اس نے کام وہی کرنا ہے، لیکن ظاہری طور پر وہ آپ کے ساتھ ہے، اندرونی طور پر وہ دوسرا کام کر رہا ہے جو آپ کی بہن کے ساتھ یا بیٹی کے ساتھ یا کوئی اور رشتہ دار جو آپ کی عورت ہے اس کے ساتھ بے حیائی اور فحاشی وہ کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح عورتیں بھی ہوتی ہیں، عورتیں اگر کسی عورت کو کوئی مرد پسند آ گیا، لڑکا پسند آ گیا تو اس کے تعلقات بنانے کی کوشش کرتی ہیں، وہاں تک وہ پہنچتی ہیں جہاں تک ان کا بس چلتا ہے۔ یہ دنیا میں یہ کام چلا ہوا ہے، اس لیے کسی پر کوئی اعتبار نہیں ہوتا کہ وہ کون سا بندہ ہے، اس کے اندر ہے کیا۔ اور بعض بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جس نے آپ کے بزنس کو، آپ کے کاروبار کو، آپ کی کسی چیز کو دیکھا اور وہ چاہتا ہے کہ اب آپ کے بزنس کو تباہ کرے، اب وہ تباہ کرنے کے لیے آپ کے ساتھ تعلق بنائے گا، تو وہ کوئی نہ کوئی تعلق بنائے گا، کچھ نہ کچھ ایسا سلسلہ بنائے گا، پھر آپ کی قربت میں آئے گا، پھر وہ کچھ کام کر کے دکھائے گا۔ تو اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں جس میں دنیا گھری ہوئی ہے۔ یاد رکھیں کہ جو ہے نا آنکھیں جو ہے نا جب دیکھتی ہیں تو بہت سارے معاملات پیدا ہوتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ یہ آنکھیں جو ہماری اللہ نے دے رکھی ہیں، یہ آنکھیں اللہ کی نعمت ہیں، اس سے جو کام ہم لیں گے اللہ تعالیٰ کو ہم نے اس کا جواب دینا ہے۔ غور کریں کہ یہ سب سے بڑا گناہ جو ہوتا ہے نا وہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب آنکھ کا غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ نگاہ جو ہے بندے کی، وہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو شخص اس نگاہ کو میرے ڈر کی وجہ سے روک لیتا ہے، میں اس روکنے کے بدلے اسے ایمان کی ایسی لذت عطا فرماتا ہوں جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ اب خود دیکھیں کہ نگاہ کو روکنے کے کتنے فائدے ہیں، اور نگاہ اگر آپ روکتے نہیں ہیں تو پھر آپ کی نگاہ بہت سارے ظلم کر کے گناہ کبیرہ لے جاتی ہے۔ بہت سارے والدین ہیں جو اپنے بچوں کے لیے بے حیائی اور فحاشی کا راستہ خود کھولتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں ہم بڑا کام کر رہے ہیں، ہم بڑے سوسائٹی میں بڑا مقام ہے ہمارا، لیکن وہ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ کلمہ اللہ کا پڑھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور نہ اللہ اور نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہے، بس وہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، تھیٹر دیکھ رہے ہیں، بے حیائی فحاشی کی چیزیں دیکھ رہے ہیں، اور یہ دیکھ نہیں رہے بلکہ ان کو تعلیم دے رہے ہیں، کیونکہ آنکھ جو ہے وہ تعلیم کا ذریعہ ہے۔ یہ آنکھ سے جو بندہ دیکھتا ہے یہ علم زیادہ گہرا اثر کرتا ہے بندے پر۔ تو اس لیے یاد رکھیں یہ والدین بذات خود اپنے بچوں کو بے حیا فحاشی میں مبتلا کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں جو انٹرنیٹ اور یہ جو آج کل فری سروس ہے ہر چیز کی، اور اس پر بہت ساری آپ کو پتہ ہے فری وائی فائی ہوتی ہے، ہر جگہ آپ اپنی مرضی سے استعمال کریں، تو بچے جو ہیں پھر وہ اپنی مرضی سے اس کے اوپر جو مرضی چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جوان بچے جو ہوتے ہیں
پھر وہ فحاشی اور برائی اور گناہ میں پڑنے کے لیے کوشش پوری کرتے ہیں، کیونکہ ان کو اصلاح دینے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اگر مغربی ممالک میں، جیسے ہم یہاں لندن میں ہیں یا دوسرے ملکوں میں، جہاں پر عورتیں جسم کو کچھ ننگا کر کے چلتی ہیں، وہاں پر بھی شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر جا رہے ہیں، آپ کی نظر ایک دم پڑی ہے، فوراً ہٹا لیں اور جھکا لیں۔ پہلی نظر معاف ہوتی ہے، اس کے بعد اگر دوبارہ دیکھیں گے تو پھر گناہ گار ہوں گے۔ تو اس لیے یاد رکھیں، اپنی نظروں کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ اور آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ ہر جگہ ایڈورٹائزمنٹ میں مشہوری یہ جو ہوتی ہیں، عورت کو استعمال کرتے ہیں۔ تو عورت جو ہے ہر جگہ ایسے لباس میں ہوتی ہے کہ جو بے حیائی کا ہوتا ہے۔ آپ کوشش کریں، اگر آپ کے سامنے ایسی تصویر بھی آ جاتی ہے جو کسی کا اشتہار ہے یا کچھ ہے، تو آپ اس سے نظر ہٹا لیں۔ اور اگر انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہیں، اگر اس کو سامنے دیکھ رہے ہیں، تو پھر بھی آپ اس کو ایک طرف اس کو ڈیلیٹ کریں، اور تاکہ آپ گناہ سے بچیں۔ ورنہ آپ اس میں اگر گہری نظر رکھیں گے یا اس کو دوبارہ اس کو دیکھنا شروع کریں گے تو پھر گناہ گار ہوتے جائیں گے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ نظر جو ہے اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سے سوال کرے گا، کس کا؟ آنکھوں کا۔ آنکھیں جواب دیں گی اللہ کو، کان جواب دیں گے، دل جواب دے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری آنکھوں کی، کانوں کی اور دل کی حفاظت فرمائے، اسلام کے مطابق ان کو استعمال کرا کے ہمیں اپنے ہاں سرخرو فرمائے۔ آمین۔